आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कुछ अच्छी खबरें हैं। आज जरा बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत को लेके जो फिच ने जो रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट का आखिर मतलब क्या है और इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान की जो मईशत है उसका ओवरऑल आउटलुक कैसा रहेगा। साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कशीदा सूरत हाल है उसके ऊपर ही बात होगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है। उस एहतजाज का क्या मकसद है, इस एहतजाज से क्या सियासी माहौल मजीद गर्माएगा या फिर ये एक वक्ती एहतजाज को हुकूमत बआसानी तौर पर टैकल करने में कामयाब हो जाएगी। पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में क्या कुछ हो रहा है, सियासत के मैदान से और क्या नई ताजी खबरें हैं, उनके पर बात करेंगे। प्रोग्राम में शामिल प्रोग्राम में हमारे से गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन करें सीनियर साहब निगार जनाब जहांगीर सईद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब, सबसे पहले एक फाइनली मुस्बत खबर है कि फिच ने पाकिस्तान की जो दर्जाबंदी है उसमें बेहतरी का इशारा दिया और तकरीबन 7 माह बाद पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग वो CCC+ हो चुकी है। एक तासुर ये है, बल्कि इसकी जो बुनियाद बताई भी जा रही है कि IMF के साथ जो पाकिस्तान का नया प्रोग्राम हो रहा है, जो एक तवील मुद्दती प्रोग्राम है, उसकी बुनियाद के ऊपर ये सारी रेटिंग में इंप्रूवमेंट आई है। इज इट अ गुड साइन या सिर्फ ये एक नंबर है जिसके ऊपर बात की जा रही है? जस्ट अ साइन, गुड साइन बैड साइन। अगर आप उसके पस मंजर में जाएं तो आपको मालूम हो जाएगा कुछ ऑटोमोशन पे चीज़ें लगी हुई हैं कि अगर ऐसा होता है तो उसके नतीजे में ये फैसिलिटी मिलती है, ये मराहत मिलती है, ये जो सिग्नल पॉजिटिव आता है। सही। जब फिच ने बताया है कि वो जो है CCC 3C पर आ गया, रेटिंग बढ़ गई है, और तो इसका मतलब है कि उनको खुश होना चाहिए। हुकूमत की खुशी के लिए तो यही चीज़ें हैं, और तो हमारे गम के लिए हज़ारों चीज़ें हैं। तो वो नारियल भरे लगा है, लेकिन उसकी मतलब ये है कि जब IMF हमें कर्ज़ देता है तो वो इंडोर्स कर रहा होता है, दुनिया की आलमी इदारों को भी ये बताता होता है कि हमने चेक कर लिया है, इसको कर्ज़ दिया जाए। और उसकी वजह से जो ज़र मुबादला आता है, जो अभी 6 अरब की उम्मीद है कि ये आएगी, या कुछ किस्त आ भी रही हैं, और दूसरे इदारों ने भी कर्ज़ देने शुरू कर दिए, डॉलर्स आ रहे हैं, उसको भी जो है इन्होंने मिला मिलू के कह दिया कि 10 अरब डॉलर इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, और जो है हमने बेहतरी की है। अगर आप अब कर्ज़ों की रकम से जो है पेट आप जेब में भरते रहें और करते रहें कि जो है मेरी हालत बेहतर हो गई है, हालत तो बेहतर हुई है कि जितने आपने पिछले दफ़ा कर्ज़े लिए हैं, क्या उससे आपने अपनी बेहतरी के लिए कुछ किया है? ऐसी हालत है कि आज जो है एक औरत छलांग लगाती है गटर में और जो है मर जाती है, खुदकशी कर लेती है। तो इस तरह के अगर आप एक सवाल ये है कि चलें अपेरेंटली चीजें कम से कम एक अच्छी खबर तो आई है गवर्नमेंट के एतबार से, ये तो कहा जा सकता है कि एक कर्ज की सूरत ही सही कहीं ना कहीं मुस्बत इशारा तो मिला है हुकूमत को। एक छोटी सी सोच ही है कि भाई देखें मुझे कर्ज मिल गया, खुदा का शुक्र है, और मैं तो क्योस में फंसा हुआ कम था। से कम इतनी क्रेडिबिलिटी तो हुई कि कर्ज मिला। क्रेडिबिलिटी हुई नहीं है। क्रेडिबिलिटी जब होगी जब आपकी बरामदात बढ़ेंगी, जब आपके ज़रिए मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे, जब आप जो है बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, जब आपकी इंडस्ट्री चलेगी। उस आप सेंसिटिव इंडिकेटर को देख नहीं रहे, आप इन इंडिकेटर को देख रहे हैं जो एक दूसरे से नती है कि उधर की लाइट जलेगी तो ये जलेगा, ये होगा तो ये होगा। इसकी हकीकत क्या है? अगर वो खुश होते हैं और इस पर नाज आए हैं तो होने दें। सही। हमारी तो हालत जो है वो हमें मालूम आप कह रहे हैं कि है ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा, अगर पेरेंटली ग्राउंड पे सूरत हाल अच्छी नहीं है तो ये सूरत हाल ज्यादा देर तक सर्वाइव भी नहीं कर सकती, इसमें इंप्रूवमेंट मुश्किल है। बैंक है, हमारे बैंक है, निजी बैंक है, जिन्होंने बेइंतहा कर्जा दिया है हुकूमत को, खरबों डॉलर वो रुपए दे दिए। तो अब उसकी वजह से क्या है, बैंक के रेट बढ़ गए तो उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है। अब वो क्रेडिबिलिटी क्या है, हमारे दिए हुए कर्जे हैं, हुकूमत को से सूद ले लेके वो कर रहे हैं। वो ऐसा मुंजमद कर्ज है जिसमें कोई पैदावारी हैसियत उसकी कुछ नहीं है। उसमें आप क्या करेंगे? कर्ज लेके जो बैंकों को आपने वो किया, उसके शेयर बढ़ गए हैं, लोग उस तरफ रुजू होते हैं, लेकिन सब आर्टिफिशियली है। ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा, ये गिला आपका। ग्राउंड के पर हमें तो नीचे भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। ग्राउंड होता है ना कि भाई नीचे कुछ उम्मीद है, ऊपर आ जाइए, उसमें कहाँ मनसूबाबंदी, कहाँ है? कितनी आप कह रहे हैं ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है कि जो आप कहें कि इन पैसों से वो प्रोजेक्ट्स लगाए गए हों जो साल 2 साल 5 साल बाद कोई आउटपुट प्रोड्यूस करना शुरू करें? आप ये कह रहे हैं बेसिकली। देखें, जब से 30 साल की बात कर रहे हैं हम, जहाँ से ये जो ना IPP भी शुरू हुई है, सारे फसादात शुरू हुए हैं, तब से अब तक कोई भी ऐसी पॉजिटिव जो है ग्रोथ नहीं हुई है कि काला बाग डैम तो जो है हमारी सियासत की नज़र हो गया। अगर हमने पे ये बहस करते रहे जो कोयला है,
وہ اس پہ بحث کرتے رہے کہ نہیں اس میں شرح اتنی ہے پانی کی، یہ تو استعمال نہیں ہو سکتا اور یہ تو بہت برا ہے. اب اس کے خواب جو ہے ہم سونے کے کانے میں بھی دیکھ رہے ہیں، ہیرے نکلنے کے بھی امکانات نظر آ رہے ہیں. صحیح. بھائی کیا کر رہے ہو؟ اگر ایسا تھا تو تم نے کیوں نہیں کیا؟ یہ غفلت یو ہے، مین کہ ملزمانہ آج ہے. اگر گورنمنٹ کیا یہ تم سے دیکھ رہی ہے جواب کہ نہ کہیں طلب کیا جائے پوزیٹیوٹی ہے تو لانگ کہ ٹرم 30 پلان دے. سال تک تم اسی زمین، یہی زمین اور یہی آسمان، اس دوران اس میں ایسی ایسی نعمتی ہے، تمہیں توفیق نہیں ہوئی کہ اس کوئلے کو استعمال کیا جائے. آج جب سر پہ پڑی ہے تو تم ایک نیا خواب دکھا رہے ہو. کل یہ تم یہ پوائنٹ پوائنٹ ٹیکن. لیکن ابھی ایک اور مسئلہ اس وقت چل رہا ہے. ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اعداد و شمار ہے اس میں بہتری آ رہی ہے. دوسری جانب ایک سوال یہ ہے کہ ابھی ایک بہت بڑا بحران جو سر اٹھا چکا ہے وہ آئی پی پیز کا ہے. آج آپ جس شخص سے ملے پاکستان میں، پاکستان کے خاک کسی بھی حصے میں رہتا ہو، ایک ہی گلا ہے کہ جو بجلی کے جو بل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. انفیکٹ اس وقت جب ہم بات کریں ہمارے اسٹوڈیوز میں شاید کوئی ایسا شخص نہ ہو جو اس بات کو کی تائید نہ کرے کہ جو بجلی کے بل ہیں وہ انتہائی زیادہ ہو چکے ہیں. ذرا ایک بات سمجھائیں مجھے کہ جو آئی پی پیز والا جو بحران ہے، ایک جانب کہا جاتا ہے کہ 2055 تک یہ معاہدے ہیں، اس پہ کچھ ہو نہیں سکتا. دوسری جانب یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، اس کے اوپر نظر ثانی کی جا رہی ہے اور پھر دلاسے دیے جاتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ کچھ ہو جائے گا، ورکیبل ہے اس پہ؟ دیکھیں المیہ، دیکھیں بھیانک المیہ دیکھیں آپ کہ یہ آئی پی پیز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آج کی خبر ہے، یہ آج کی خبر ہے، یہ کہتے ہیں آئی پی پیز کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے. جی. irreversible، ٹھیک ہے نا، irrecoverable، کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عالمی عدالتوں میں پہنچ جائیں گے. یہ 200 اگر آئی پی پیز ہیں نا، صرف 7% بیرون ملکی ہے جس میں چین بھی شامل ہیں، سب لوکل لوگ ہیں. یہ عالمی عدالتوں میں جائیں گے. انہوں نے یہاں سے کمایا، اس کا تو سامنا کروائیں ان کو بلائیں. ایک آپ جو سیاسی لوگوں کو بلا کے آپ پریشان رکھتے ہیں اور جمہوریت کا نام لیتے ہیں، جمہوریت کے دعوے دار ہیں، آپ ان کو پکڑیں، ان کو بھی مارے پیٹے، جو کچھ بھی ایک دوسرے کے ساتھ آپ کرتے رہیں، جاری رکھیں. لیکن جو کلپٹس ہیں جنہوں نے لوٹا ہے، ایسے طریقہ، کون اس کا تعین کرے گا؟ کیونکہ عام طور پہ جو کہا جاتا ہے جو آئی پی پیز کے جو معاہدے ہوئے ہیں وہ بے نظیر صاحبہ کے دور سے شروع ہوئے، پیپلز پارٹی کے دور سے شروع ہوئے، پھر نواز شریف صاحب کے دور میں بہت بڑے پیمانے پہ آئی پی پیز کا قیام ہوا کیونکہ عوام کو ایک کہنا تھا کہ بجلی دینی ہے. اب اس کا کس طرح سے تدارک ہوگا؟ یہ کیسے اس کو ریکٹیفائی کیا جائے گا؟ ریکٹیفائی کرنے والی سب سے پہلی بات ہوتی ہے ریکٹیفائی کے پہلے کہ پہلے قصد کیا جا سکتا ہے، پھر مقصد بنتا ہے. یہاں تو ارادہ ہی نہیں کیا، ان کی تو نیت ہی نہیں ہے. یہ تو اعلان کر رہے ہیں کہ اس کو تو ہم ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے ہیں، یہ تو بیٹم بم ہے، یہ تو بہت طاقتور طبقے کے مفادات ہیں، اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہاں، ہماری 25-30 ہزار روپے کی جو ہے وہ روٹی پہ تک پہنچ سکتے ہیں. بجلی ہم سے وصول کر رہے ہیں 25,000-30 ہزار روپے تنخواہ اور بل 45,000 روپے کا. لوگ خودکشی کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اس کو بیمار تھی وہ عورت، ٹیکنیکلی اس کے بیمار تھی، مر گئی. آپ کہہ رہے ہیں پوری قوم بیمار ہو گئی، سب مر جائے. ایک اور میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ اس وقت پاکستان کی معیشت کو لے کے ایک اور ادارے کی رپورٹ ہے کہ جو اس وقت شرح سود ہے تقریباً 5-6% تک کم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں آج سر یہ بھی تو ایک اچھا سائن ہے. آپ اگر اس کو بھی دیکھیں تو اچھا سائن ہے. اچھا اب سن لیجئے، ابھی آج اسٹیٹ بینک کی اجلاس ہے، اس کے اندر شرح سود کا اعلان ہوگا اور جو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے 1% یا آدھا فیصد، آپ 6% کے خواب دکھا رہے ہیں. سال کے آخر تک اگر 6% کی بات کی جائے، میں کہہ رہا ہوں 3% بھی کم ہوا تو ایک بڑا کٹ تو ہے نا. ایک بات یہ ہے کہ اگر اس شرح سود کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ معیشت سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. نہیں، مہنگائی کم ہوتی ہے نا. جب آپ قرض دینے کی صورت حکومت کہہ رہی ہے مہنگائی کم ہوئی ہے، تو آپ جو پہیہ جب چلتا ہے، انڈسٹری کا پہیہ چلتا ہے، اس کو سستے قرض ملتے ہیں، زمین والوں کو، زمینداروں کو قرض ملتے ہیں، تو پہیہ چلتا ہے نا معیشت کا. اب آپ یہ 22% کی پرواز کر رکھی ہے، 8% پڑوس میں ہے، آپ کے پاس 22% ہے. آپ کیا ہے، زیرہ جسے کہتے ہیں نا، زیرہ جو ہے آپ منہ میں رکھ رہے ہیں اونٹ کے، اور آپ خوش بھی ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو اتنی ترقی کر لی کہ ہم تو شرح سود بھی کم کرنے والے ہیں، اور ہمیشہ وعدے یہ کرتے ہیں کہ آگے کی دکھاتے ہیں، اور آج ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. آگے بھی کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہو سکے گا اور یہ ہم کو اتنا بڑا جو ہے وہ دے سکیں گے، مارجن دے سکیں گے. میں کہہ رہا ہوں ابھی جو صورتحال ہے، سیاسی بحران بھی ہے، ایک طرف آئینی بحران بھی ہے. اس وقت بڑے پیمانے پہ سوال بھی ہو رہا ہے کہ جو ریزرو سیٹس ہیں، دیگر معاملات ہیں، آگے چل کے پروگرام میں ڈسکس بھی کریں گے. لیکن اس وقت پاکستان کی معیشت کی اگر میں آپ کو ایک ایسا آؤٹ لک بیان کرنے کا کہوں،
ایک عام آدمی کی نظر سے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں یا صرف سے بگاڑ ہو رہا ہے؟ یہ جو بنیاد ہوتی ہے نا، بنیاد جو رکھی جاتی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ عمارت کتنی مضبوط ہوگی. یہ انہوں نے بنیاد رکھی ہے آ کے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ان کی حیثیت مبہم ہے، سمجھیں آپ. آج یہ میں نے ایک بات کہی ہے کہ یہ جو سن 47 ہے نا، 47 جب ہم آزاد ہوئے تھے، آج جو ہے فارم 47 کی وجہ سے ہماری غربت وہاں پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سن 47 میں بھی ایسے نہیں ہوگا. لوگ لٹ پٹ کے آئے تھے، ان کے پاس ایک امید تھی، ایک جو ہے جوش اور جذبہ تھا، اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ جو ہے وہ ہمارا لٹیروں سے واسطہ پڑے گا. وہ تو ترقی کر گئے. ابھی ہمیں تو سامنے نظر آ رہے ہیں لوٹنے والے، ہمارے ڈاکو نظر ہمیں معلوم ہے، ہمارے لوٹنے والے معلوم ہیں، ہمارے سیاستکار معلوم ہیں. ہم جہاں جہاں دیکھیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ یوں ہو جائے گا. فرق ہے، جو چیز جس کو بدلنا ہے، چیز کو جس کی ذمہ داری ہے، جو اقتدار میں ہے، جو حکومت میں ہے، وہ کہانی قصے پہ چل رہے ہیں. ارے اقدامات کہاں نظر آ رہے ہیں؟ نہیں نظر آ رہا ہے آپ کو شہباز شریف صاحب کی حکومت کے، ان کی کابینہ کے؟ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے اقدامات یہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھی طرح جو ہے پھلجڑی چھوڑتے، اور وہ پھلجڑی تھوڑی دیر بعد ٹھنڈی ہو جاتی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے چیزیں. کنٹرول میں تو وہ خود بھی کسی کے نہیں ہے یا ہیں، یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. یہ بھی پوچھ لیں آپ کہ کنٹرول میں ہے وہ کسی کی. جب کنٹرول میں کیسے، جب بنیادی جو ایک جس اونٹ پہ کھڑے ہوئے وہ لرز رہی ہے، تو وہ ان پہ کوئی کنٹرول کیا کرے گا، اور وہ خود کیسے کنٹرول میں رہ سکتے ہیں. چیزوں کو اپنی سمت میں رکھیں، درست کریں، مضبوط کریں، پھر کنٹرول کی بات کریں. ٹھیک ہو گیا جہانگیر صاحب، مجھے پروگرام میں بریک لینے کا کہا جائے. بریک کے بعد جب لوٹیں گے ذرا بات کریں گے. جماعت اسلامی کا اس وقت احتجاج جاری ہے، دھرنا جاری ہے اسلام آباد میں. اس احتجاج کی صورتحال کیا ہے؟ اس احتجاج کے بعد جو آگے کے معاملات ہیں وہ کیا ہوں گے؟ حکومت کی جانب سے ایک جانب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بات کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے شاید اس کو لے کے حکومت میں کچھ تحفظات پائے جاتے ہیں. کیا یہ تحفظات کے ساتھ حکومتی مذاکرات کامیاب ہو سکیں گے؟ اس کے اوپر بات کریں گے. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں. بریک آتا ضرورت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمت. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمت. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت پاکستان دارالحکومت اسلام آباد میں بڑے پیمانے پہ احتجاج ہو رہا ہے. اس احتجاج کی راہ میں فی الحال تو یہ کہا جا سکتا ہے کوئی اتنی بڑی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ابتدائی طور پہ جو صورتحال تھی وہ کافی حد تک کشیدہ تھی. احتجاج کرنے والے شرکاء کو جس مقام پہ پہنچنا تھا اس مقام پہ پہنچنے میں کافی ساری دشواریاں تھیں، رکاوٹیں تھیں، اور اس دوران بہت بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں بھی ہوئیں جو خود جماعت اسلامی کی جو امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، ان کے مطابق بہت بڑے پیمانے پہ ان کے لوگوں کو، ان کے کارکنان کو، ان کی قیادت گرفتار کیا گیا. جماعت اسلامی کا یہ دھرنا اسلام آباد میں کیا کر رہا ہے؟ مقاصد کیا ہے؟ منشور کیا ہے؟ اور کیا اس وقت جو حکومت کی دعوت جو اپیرنٹلی نظر آ رہی ہے، حکومت ایک جانب مذاکرات کی دعوت بھی دیتی ہے، مذاکرات کے لیے تیار بھی ہے، تو دوسری جانب شاید کہیں نہ کہیں ریلیکٹنٹ بھی ہے کہ یہ مذاکرات اتنے آسان ہوں گے نہیں. اس حوالے سے پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں. جہانگیر صاحب ذرا یہ بتائیں، جو جماعت اسلامی اس وقت اسلام آباد میں ہیں، اس دھرنے کا سائز کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب ایک بڑی بات کہہ چکے ہیں کہ اگر جلد اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہ ہوا تو یہ دھرنا بہت سارے چھوٹے دھرنوں میں تقسیم ہو جائے گا اور یہ ملک گیر احتجاج میں تبدیل. 1000 دھرنے کی بات کی انہوں نے. یہ کتنا سیویئر ہوتا جا رہا ہے یہ بتا دیں ذرا. یہ دیکھیں آپ، جو گیون سچویشن ہے اس میں بڑی حیرت کی بات ہے. جن کے پاس اقتدار ہے وہ بحران میں، انتشار میں، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور جو اقتدار میں نہیں، جس کے 1-2 سیٹ ملی ہوئی ہے، اب وہ جو آ کے اتنی زوردار انہوں نے بات کی ہے کہ پی ٹی آئی سے زیادہ اس پہ توجہ دے رہی ہے کہ یہی گھر نہ کر لے. جی یہ جو نا جو گھیرا تنگ کر رہی ہے. جی اب اس میں ہے کہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے.
اب ان کو پولیٹیکل جو ہے جو چیزیں ہیں وہ پروسیس بھی دکھانا ہے حکومت کو. انہوں نے کہا نہیں 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 آپ تو پرامن ہیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور جو ہے وہ ایک کمیٹی. عدالتوں کا بھی ایک پریشر آپ کو لگ رہا ہے اس وجہ سے, عدالتوں میں بھی جب کاروائی ہوئی اس کا بھی ایک پریشر ہے حکومت کے اوپر, کیونکہ بہرحال ایک سیاسی جماعت ہے, بڑی سیاسی جماعت ہے جماعت اسلامی. اس بات کا نام ہے آج کی سیاست. اصل سیاست کی تعریف یہ نہیں ہے. آج کی سیاست یہ ہے کہ ڈیلے ٹیکٹکس, ایشو کو نان ایشو بنانا, نان ایشو کو ایشو بنانا. صحیح. اب یہ ایشو ہے تو اس کو نان ایشو بنانے ہیں. ہم تو جمہوری طریقہ استعمال کر رہے ہیں, ہم تو باتیں کر رہے ہیں. یہاں بھی پیپلز پارٹی کے دور میں ابھی جو صوبائی اسمبلی کے الیکشنوں میں تھے اور اس کی بات تھی لوکل گورنمنٹ, انہوں نے اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا اور دھرنے میں وہ بیٹھے رہے جی, اور انہوں نے کیا کر لیا, کچھ بھی نہیں کر پائے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جب وہ لوکل گورنمنٹ کے وہ آئے, الیکشن آئے, تو حیرت انگیز جماعت اسلامی کو کامیابی ہوئی. لوگ دیکھتے ہیں, چیزیں دیکھتے ہیں اکیلے. ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, جیسے یہ جماعت اسلامی نے آئی پی پیز والی بات کرنا شروع کی, مہنگائی کے اوپر بات کرنا شروع کی, بجلی کے اوپر بات کی, سڈنلی ہم نے دیکھا کہ ان کے پاکستان بھی متحرک ہوئی, اور جو آواز پہلے نہیں اٹھ رہی تھی اب حکومت کے اندر سے یہ آواز اٹھ رہی ہے, اور خود ایم کیو ایم پاکستان اس کو لے کے آواز اٹھا رہی ہے. ایک تو افسوس یہ ہے کہ آواز ہی اٹھا سکتے ہیں ہم لوگ, اور کیا کر سکتے ہیں. سب آواز اٹھا رہے ہیں, یہ آواز اٹھا رہے ہیں, سبھی آواز اٹھا رہے ہیں. بھائی یہ ہے کہ ان کے پاس پلان ہو گیا. اب یہ ایم کیو ایم ہے بڑی اچھی بات کر رہی ہے کہ اتنی یونیورسٹیز لگ جائیں گی. بھائی یونیورسٹیز تو یہ قوم کی بقا کے لیے ہوتی ہے, اس کا تعلق سیاست سے تو ہوتا بھی نہیں ہے. تو یہ سب مل کے یونیورسٹیز سے اب تک کیوں نہیں بنی؟ وہ کوئی کام تو کرو نا. اس نے ایک ہنگامہ مچا رکھا ہے, ہل کے رہ گئی ہے گورنمنٹ. اب یہ کہہ رہی ہے کہ جماعت اسلامی پر تو الزام بھی نہیں ہے کہ اس نے گملہ توڑا. یار جو ہے 9/11 وہ 9 میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں, کوئی ایسا کچھ ہو سکتا ہے, وہ بھی الزام نہیں ہے. اب جو اس کی جو چیزیں ہیں 10 مطالبے رکھے انہوں نے, 10 مطالبے رکھے, 3 سب سے بڑے آئی پی پیز کے ہال ناک جو ہے دوزخ کا کوئی گوشہ ہے جو پیدا کر دیا گیا پاکستان میں. اس میں اوپر آج بیان بھی آ گیا ہے. دلیری آپ دیکھیں, ابھی ہم اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ آئی پی پیز کو ہم نہیں کر سکتے, یہ تو عالمی عدالتوں میں چل جائیں گے, ہمیں تو ڈالرز میں دینے پڑیں گے. ڈالرز میں کتنے بنے ہیں یار, کتنے بار چلے گئے, اس کی فکر نہیں ہے. ارے الیکٹریسٹی بھی اسی کا نتیجہ ہے, سمجھے, ایسوسیٹ کرتی نا, لنک کرتی ہے نا, کہ اگر آئی پی پیز کی صورتحال یہ نہیں ہوتی تو یہ بجلی کی صورتحال یہ نہیں ہوتی. بجلی تو آپ جو ہے آسمانی بجلی تباہی بربادی کی علامت بن گئی. گورنمنٹ کے پاس ایک راستہ یہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر, اگر میں مفروضے کی بات کروں, عام طور پر گورنمنٹ اس طرح کا کام نہیں کرتی, لیکن جماعت اسلامی میں ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ جو آئی پی پی اس کا جو معاہدے ہوئے ہیں ان معاہدوں کو پبلک کیا جائے. آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ اس طرح کا کچھ کر سکتی ہے؟ پبلک سے کیا تعلق ہے بھائی؟ معاہدے سامنے لے آئے, پتہ چلے کس نے معاہدے کیے ہیں. ایک بات بتا دیں, میں مان جاؤں گا, یہ گورنمنٹ ہے, اتحادی ہے, ساری گورنمنٹ میں اس میں کون سی چیز انہوں نے ایسے پبلک کر دی ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ یہ فکر مند ہے, اور پبلک میں اپنے خلاف بھی رپورٹ آنی چاہیے. کوئی آئی آپ کو نظر آئی؟ پبلک کر رہے ہیں, ایک معصومانہ سی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر پاور پوری پاکستانی قوم اپیرنٹلی اگر میں ایک مفروضے کے اوپر بات کروں, اگر نون لیگ کی حکومت ہے, جس نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, نون لیگ نے اس طرح کے معاہدے نہیں کیے ہیں, میں سمجھوں یہ بات, ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ اگر معاملات کس نے کس طریقے سے کیے ہیں, اگر نون لیگ اس میں ملوث نہیں ہے تو نون لیگ کو تو سامنے آنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہاں ہم ان معاہدوں کو پبلک کرنے کے لیے تیار ہیں, اور یہ تو ٹرانسپیرنسی کا اختیار ہے. نون لیگ کے جو ہے لوگ شامل کس طرح ہے, آپ میاں منشا کا ریکارڈ آپ دیکھیں, جنہوں نے یہ کمپنیاں ہیں, میں نے نام لے کے اس کو بتا دیں, انکار کر دیں, تردید کر دیں کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے. بھائی یہ ساری ہیں, یہ سارے ایسوسیٹ ہوتے ہیں, ان کے شاخسانے ملے ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ان کا تعلق نہیں ہے, ان کے چہرے بھی نظر نہیں آتے کس پارٹی کے ہیں, لیکن یہ اگر ان کے پیچھے پارٹیاں نہ کھڑی ہوتی تو یہ صورتحال ہوتی. کون ان کو معاہدے کون کرا رہا ہے؟ اور یہ آج کیوں کہہ رہے ہیں یہ کہ معاہدوں کو اوپن نہیں کیا جانا چاہیے, اس کو چلے آپ نے نہیں کر سکتے, ہمیں معاہدے پڑھا تو دو, ہمارے بنیادی حقوق میں شامل ہیں. جاوید صاحب ایک سوال تو یہ نا کہ میں گوھر اعجاز صاحب کی گفتگو سن رہا تھا, وہ سابق نگراں حکومت میں وزیر بھی تھے,
وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے اور یہ آئی پی پیز والا معاملہ ہے اس کو سپریم کورٹ سے حل کروائیں گے، کیونکہ حکومت شاید اس انداز سنجیدہ نظر نہیں آ رہی. ونس یہ میٹر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جاتا ہے تو پھر یہ معاہدے بھی سامنے لانے پڑیں گے، پھر ان آئی پی پی سے بھی سوال ہوگا اور پھر ایک الگ بحث چلے گی. تو اس کو کیسے روکا جائے گا؟ کوئی صورتحال پیدا ہو جائے، امید ہے، یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اچھا ہو جائے. لیکن اتنے ایشوز ہیں. ابھی دیکھیں کہ اب سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ کی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے اور اس کو پامال کرنے کی کبھی یہ پارٹی کرتی، کبھی یہ پارٹی کرتی. کر لیے ہوں گے. اس عدلیہ نے بہت سارے جو ہے نا جوڈیشل مرڈر کیے ہیں، اس کے ریکارڈ پہ تاریخ کا حصہ ہیں. اب آپ اس سے چمٹے رہتے ہو، کہتے ہیں آگے دیکھو. اگر آگے دیکھو تو اب صورتحال پیدا کرنے کے لیے اس کو اسٹرینتھ ہونے دیں، اس کے فیصلوں کو اون تو کریں. زبانی کرتے ہیں. آج جو نا خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چیف جسٹس کے خلاف یہ زبان استعمال کی گئی ہے، یہ بالکل ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. کل تک خود اس سے زیادہ الفاظ استعمال ہو رہے تھے، نام نہیں لے رہے تھے لیکن بات وہیں جا رہی تھی. بھائی آپ ابھی یہ کھیل چھوڑیں، آپ یہ سب کھولیں. ایک لیڈر ہونا چاہیے، ایک ایسا بہت بڑے بڑے لیڈر پیدا ہوئے. وہ لیڈروں نے کبھی بھی مفاد کے پر نہ اپنے دوسرا مطالبہ آ جاتا ہے نا. دوسرا مطالبہ میں سن رہا تھا جماعت اسلامی کی جانب سے، یہ کہ جو ٹیکسز کا بوجھ ڈالا گیا، خاص طور پہ جو تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکسز کا بوجھ ڈالا گیا ہے، اس کو بھی کم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور یہ ایک لحاظ سے بڑی ڈیمانڈ بھی عوام کی، کیونکہ آپ جب اتنا بڑا ٹیکس کا بوجھ ڈال دیں گے تو لوگ ٹیکس نیٹ میں آنے سے کترائیں گے، لوگ پھر چور رستہ اختیار کریں گے. بہتر ہے کہ آپ اگر ایک ایسا ٹیکس نہیں ہے. ابھی جو ڈیلنگ ہے، آپ انڈر گراؤنڈ ڈیلنگ دیکھیں، آؤٹ آف بینک ہو رہی ہے، بینک میں جا ہی نہیں رہی چیزیں. خرید و فروخت جو ہے نقدی پہ ہو رہی ہے. نقدی سونا میں تبدیل ہوگا، سونا ڈپازٹ ہو جائے گا، اس کو انشورڈ کرا لیں گے، کہیں نہیں پڑا ہوگا، کوئی حساب میں نہیں ہوگا. کیا نتیجہ کیا لگ رہا ہے اس پوری اگر میں ایکٹیویٹی کی بات کروں، یہ جو اس وقت جماعت اسلامی اسلام آباد میں کیا اس کا آؤٹ کم کیا نظر آ رہا ہے جنگ صاحب؟ بھائی دیکھیں، دودھتے کو تنکے کا سہارا کہتے ہیں نا. اگر یہ چیخ رہے ہیں، پکار ہو رہے ہیں، کوئی امید ہو رہی ہے، ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں کچھ دکھانے کے لیے، کوئی سامان ہو جائے، ان کو یہ بھی تو دکھانا ہے کہ جمہوریت کی ہے، اور جمہوریت میں جو ہے مطالبے ہوتے ہیں اور پرامن مطالبے ہوتے ہیں تو ہمیں ماننا پڑتے ہیں. لیکن بنیادی چیز ہے کہ آپ جو چیز جو جہاں سے خون نکلتا ہے وہیں سے نکالا جاتا ہے، اور ہمارا خون جو ہے غریب کی رگوں سے نکالا جا رہا ہے. کیونکہ یہ بہت آسان ہے. سیلیٹ پرسنٹ کیا ہوتا ہے؟ باؤنڈ ہوتا ہے، ادھر ادھر بھاگ بھی نہیں سکتا. اس کا ایک گوشوارہ ہوتا ہے، وہ پہلے سے ہی سالانہ کٹ رہا ہوتا ہے، اور آخر میں جا کے یہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس نے اتنا کمایا. اب آپ یہ دیکھیں کتنی چلاکی دیکھیں آپ کی. انہوں نے کہا 6 لاکھ روپے تک جو ہے نا ہمارے ایگزمپشن، بیسک اسٹیٹوری جو ہے وہ ایگزمپشن ہے. آپ نے بتا دیا یہ بات. اگر آپ نے کہا کہ اگر اس سے اتنا ہوگا تو ہم اتنے 1200 بڑھا دیں گے. ابھی اس کا سلیب بدل جائے گا. اس سلیب بدلتے ہی جو ہے وہ جو انہوں نے چھوٹ دینی تھی نا 1200 کی، اس میں 2500 پڑ جائے گا. صحیح ہے. آپ مزے کی باتیں آپ کس کو بنا رہے ہیں؟ ایک تو جاہل رکھا آپ نے لوگوں کو، اور جہالت کی ان سے کھیل کے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کا لاسٹ رزلٹ کیا؟ یہ دھرنا آخر جا کے ڈسپرس ہو جائے گا؟ اب آپ جماعت اسلامی کے کلچر سے بھی واقف ہیں، سیاست کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھا ہے آپ نے جماعت اسلامی کو. مجھے یہ سمجھائیں کہ کیا ڈسپرس ہو جائیں گے حافظ رحمان صاحب؟ کیا سٹیپ بیک کر لیں گے یا مزید اس میں شدت اختیار کی جائے گی؟ ادروائز ایک مرحلہ یہ بھی آئے گا کہ ایک فیس سیونگ جماعت اسلامی کو لینی پڑے، کیونکہ حکومت آپ کو پتہ اسٹرانگ ہوتی ہے. بھئی یہ دیکھیں کہ بہت ساری قوتیں ہیں، سیاسی قوتیں ہیں. یہ جماعت اسلامی قریب آئیں گی، کہیں نہ کہیں کوئی چیز فائدہ ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ سمجھے نا کہ بھئی ساری چیزیں ہیں، اللہ کا حکم جو ہے آپ صحیح کریں. صحیح کبھی ناکام نہیں ہوتی، کوشش کریں آپ. اب ایسی گورکھ دھندے میں، چوپٹ راج میں امکانات کیا جائیں گے سب کچھ تبدیلی کے؟ آپ چلیں میں اگر 3 بڑے مطالبات کی بات کروں، یہ تو کہتے ہیں الیکشن نہیں کراؤ، 47 فارم کے مطابق جو ہے فیصلے کراؤ. یہی میں ایسی دروا رہا ہوں. یہ جو 3 مطالبات ہیں کہ فارم 45 کو تسلیم کیا جائے، آئی پی پیز معاہدوں کے اوپر نظر ثانی کی جائے، بجلی کے نرخ کو کم کیا جائے، سیلیڈ طبقے کے اوپر اور مجموعی طور پہ جو ٹیکسز کا بوجھ لگایا جا رہا ہے اس کو ریوائز کیا. 3 بڑے عام مطالبات ہیں. آپ کو لگتا ہے ان تینوں میں سے جماعت اسلامی کچھ بھی لے کے
इधर से निकल सकती है, कुछ पॉजिटिव होगा? मसला ये है कि ये जो जो सजाया गया, संघासन सजाया गया, ये इक़्तिदार का की जो है एक संघासन है, ये इक़्तिदार इतनी तकलीफ़ें, ये एक सेटअप दिया गया, वो ऐसे ही स्मैश हो जाएगा। कुछ सोच कर समझ के आगे बढ़ने के लिए दिया ना, चीज़ें दिया, लेकिन इतनी उसके अंदर इतनी बेतरतीबी है, इंतशार है कि वो जो सेटअप है वो चलने वाला नज़र नहीं आ रहा। भाई आपको देखते हैं कि हुकूमत को आप थ्रेट है इस पूरे देखिए, धरने से? इस्लाम में सबसे बड़ी बात की है कि किसी को भूखा ना रहने दो, ईमान निकल जाता है। जहांगीर साहब, इस धरने से यकीन हुकूमत को निकल किसी जाता है तौर इंसान पे का। कोई खतरा है? किससे? इस धरने से हुकूमत की पोजीशन को किसी तौर पे खतरा है? नहीं, रीसेटलमेंट कुछ हो सकता है, वैसा खतरा नहीं है, जो वैसा हालात खतरा ऐसे नहीं है जैसे आप कहें। खुल के आप बोलें, अगर बोलना चाहेंगे। मैं कहूं कि अगर ये धरना इतना बड़ा हो जाए, माशाल्लाह खतरा तो नहीं है। माशाल्लाह की बात, मैं कह रहा हूं ये धरना इतना बड़ा हो जाए कि हुकूमत के काबू से बाहर हो जाए और फिर ये मुल्क गिर फैल जाए, भाई देखें, इस तरह की कोई सूरत हाल आपको नजर आ रही है? एक सूरत हाल है कि जो बेचारे आवाज नहीं निकल पा रहे थे, जो अपने उसमें थे, उसमें उनकी हिम्मत होगी। जब जैसे जैसे इनको कामयाबी होगी, वो भी अपना कांधा इनके साथ मिलाएंगे। और नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं आप? तहरीक इंसाफ ने तो एक बड़ी अजीब सी बात की, बहरहाल उनकी समझ के मुताबिक होगी कि जो धरना था उनका वो उन्होंने रिवर्स कर लिया, वापस ले लिया, मुलतवी कर लिया। इसका मतलब है इस प्रेशर का फायदा कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। सही। और कहीं ना कहीं रीसेटलमेंट, जिसको सेटलमेंट ही कहेंगे, वो होने के इम्कानात हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मुज़ाकरात होने का इम्कान वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं कि भाई ये नहीं चलेगा, ये प्रेशर बता रहा है लोग बहरहाल ये कहा जाए गवर्नमेंट कुछ हद तक कमजोर होगी, लेकिन गवर्नमेंट इस धरने से इतना परेशान नहीं होगी। नहीं, धरने से परेशान नहीं है। मसला ये है कि ये जब ये नहीं चलेगा तो हम अवाम तो बेबस हैं, ठीक है, हम तो भूख के मारे हैं। हम क्या कर सकेंगे? कितनी देर हम जो है पेट में रोटी नहीं होगी तो हम क्या एहतजाज कर सकेंगे? ठीक हो गया जहांगीर साहब, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने का कहा जाए। ब्रेक का जब लौटेंगे जरा बात करेंगे जो रिजर्व सीट वाला मामला है, क्योंकि अब बिलाकर तहरीक इंसाफ की जानिब से नाम दे दिए गए हैं और जो रिजर्व सीट के कैंडिडेट हैं उनके हवाले से जो सूरत हाल है वो तरतीब पा रही है। उसके ऊपर बात करते हैं। प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात करते हैं जो रिजर्व सीट्स का मामला था। एक जानिब रिजर्व सीट्स का मामला एक कैसा मामला है, इसके बाद हुकूमत के जो पूरी जो स्ट्रैटेजी वो तरतीब आ रही है, नई स्ट्रैटेजी सामने आ रही है। हुकूमत एक जानिब एक पार्टी को कलदम करार देने की बात भी कर रही थी, दूसरी जानिब उसके ऊपर बात कही गई कि उनके जो लीडरान हैं उनके ऊपर किसी तौर पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है। बिल आके सदर पाकिस्तान ने भी यह फैसला किया कि इस पूरे इशू को पार्लियामान में लाया जाए और पार्लियामान में इसके ऊपर बहस हो कि आखिर इस पूरी सूरत हाल के बाद क्या होना चाहिए और क्या नहीं। जैसे ये इशू पार्लियामान में जाएगा, यकीनी तौर पे इसके मजीद डायनामिक्स होंगे, मजीद इसके ऊपर बात होगी और बहुत कुछ निकल के सामने आएगा। तहरीक इंसाफ भी इस हवाले से कहीं ना कहीं अपना मौकफ रखेगी और वो भी इंतहाई इंटरेस्टिंग होगा। साथ साथ ये भी बात की जा रही है कि तहरीक इंसाफ जो कि जिससे काफी अरसे से एक्सपेक्टेशंस थी कि रिजर्व सीट मिल जाएंगी, अब उन्होंने अपने उम्मीदवारों का अनाउंसमेंट कर दिया। अनाउंसमेंट क्या ये काफी होगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन आज भी रिलक्टेंट नजर आता है। इलेक्शन कमीशन आज भी ये मुतालबा कर रहा है कि तहरीक इंसाफ वो इलेक्शंस कराए जो इलेक्शन कमीशन को भी काबिले कबूल हो। जब तक वो नहीं होते तब तक वो किसी चेयरमैन को और किसी पार्टी को उस तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ का इस हवाले से भी रद्द अमल सामने आया है, वो क्या है इसके ऊपर बात करते हैं। जहांगीर साहब, ये जो रिजर्व सीट्स वाला मैटर है, पार्लियामान में भी इस पे बहस होने जा रही है इसी की वजह से कि इस पार्टी को होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और फिर ये रिजर्व सीट्स आखिर इसका भी कोई नतीजा निकलेगा या ये फिर आप जो कह रहे हैं इशू को नॉन इशू बनाया जाए? ये तो सारी हमारी बहस होती रही है कि जो है ये रिजर्व सीट किसी को क्यों मिल रही है और क्या हो रहा है। अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बाकी है कि जो उन्होंने नज़रसानी
کے لیے ڈالا ہے تو اس کے بھی کچھ نتائج آئیں گے. اگر وہ ریپیٹیڈلی وہی آتے ہیں جو کہ ایک مثال ہوتی ہے دنیا میں کہ جو اپیل سنتے ہیں اور جو فیصلہ دیتے ہیں وہی فیصلہ قائم رہتا ہے 98% کا. صحیح ہے. تو اس لیے اس سے تو امید نہیں لگائی جا سکتی. اب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ایک جو ٹپ جو سمجھ میں آتی ہے وہ صحیح یا غلط تو تجزیے میں نہیں بتایا جا سکتا لیکن نشاندہی ضرور کی جا سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کو جو سیٹیں ملی ہیں اس کے اندر بھی ایک مسئلہ ہے. اب وہ مسئلہ سامنے ابھر کے آیا ہے. وہ یہ آیا ہے کہ وہاں بھی اس سیٹ کے جو امیدوار ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اب وہ ان سے فیصلہ ہو نہیں پا رہا. آج دے دیا تحریک انصاف نے سارے معاملے کو فائنل کر دیا. آج جو معاملے کو فائنل کیا کہ جو شہداء ہیں ان کے شہداء پہ وہ سیٹیں بٹیں گی. صحیح ہے. اس میں یہ ہوا کہ جو اس سے بالکل ایک فرق پڑا کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں قربانی کو جو ہے وہ کیا جائے گا, تولا جائے گا, ناپا جائے گا اور اس کے مطابق ان کو سیٹ دی جائے گی. یہ بات ہے. لیکن اب یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ امیدیں اور زیادہ جمہوری انداز نظر آ رہا ہے کہ غریبوں کو جو گئے ان کو جو ہے اقتدار میں لایا جائے. اب یہ ایک اچھی جسے سیاسی بصیرت کہہ لیں یا چال کہہ لیں نہیں تو اب یہ ایک اچھی موو ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال. اب اس میں ایک نئی چیز آ سکتی ہے. نہیں کہ جو شہداء ہے جن کو یہ سیٹ دیں گے تو وہ کہیں گے کہ وہ شہداء جو وہ چیزیں جو متاثر ہوئے فیبرری 9 میں ان کا کون خیال رکھے گا. صحیح. ان کو سزا ہونی چاہیے, ان کو جزا ہونی چاہیے. یہ ایشو آ سکتا ہے. یہ ایشو ہے. لیکن اگلا اگر یہ کہوں کہ گورنمنٹ کا باقاعدہ طور پہ الیکشن کمیشن کا کردار بھی ہمارے سامنے, آپ کو لگتا ہے ریزرو سیٹ والا مسئلہ حل ہو جائے گا کیونکہ ایک جانب نظر ثانی کی درخواست حکومت ڈال چکی ہے؟ بھائی دیکھیں بہت بڑی بات ہوگی لیکن تجزیے میں یہ گنجائش رہتی ہے کہ اس میں مختلف پہلو اجاگر کیے جائیں. جو اب الیکشن کمیشن کا یہ رول تھا وہ اس کو تو اگر سپریم کورٹ کا حق ہے یہ کہ وہ یہ بتائے کہ قانون اور آئین کے مطابق کون درست ہے. صحیح. انہوں نے تو نل اینڈ وائٹ قرار دے دیا اس کے فیصلوں کو. انہوں نے کہا کہ یہ تو فیصلے درست نہیں ہیں اور فیصلے درست یہ ہے کہ اس طرح کیا جائے. اب وہ جو ہے اس میں جب وہ جا رہے ہیں نظر ثانی کی پٹیشن میں جا رہے ہیں وہ تو اس کے اندر وہ یہ چیزیں رکھیں گے کہ آپ نے یہ کیا, آئین کے خلاف یہ کیا. اب وہ مسئلہ ہے کہ آپ نے جو چیز مانگی نہیں, جس نے پی ٹی آئی نے وہ مانگی نہیں تو وہ اس کو دے دی گئی. یہ سوالات ابھریں گے اور اس کے جوابات بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ایک چیز سے لی جاتی ہے جس کا حق ہے اس کو دیا جاتا ہے. یا تو آپ مانگیں یا آپ دوبارہ وہ ان سے وہ کر دیں گے کہ ہم کو دیا جائے, وہ دے دیا جائے گا. یہ اتنا بڑا کیس نہیں ہے یہ. جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب مجھے بتا دیں اب اگلے مرحلے میں کیونکہ اب یہ ریزرو سیٹس کے بعد حکومت کہیں نہ کہیں یہ محسوس کریے کہ ان کی پوزیشن بڑی کمزور ہے. ایگریڈ. پارلیمان میں جب یہ ریزرو سیٹ بھی آ جائیں گی تو تعداد مزید اضافہ ہو جائے گا. پھر وہ جو قانون سازی کا عمل ہے اس میں ایک بڑی رکاوٹ ہوگی. حکومت اب کیونکہ صدر پاکستان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس میٹر کو پارلیمان میں لایا جائے کہ کیا تحریک انصاف بطور اس کو سیاسی جماعت کا قدم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یا پھر ان کے جو لیڈران ہیں اس کے اوپر آرٹیکل 6 کی کارروائی, یا پھر یہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کے اوپر اس کے خلاف بلکہ ایک قرارداد پاس کرنی چاہیے. جب یہ سارا کچھ پارلیمان میں جائے گا تو کیا پاکستان کا کے خلاف جو ہے نا قراردادیں پیش نہیں ہوتی, پٹیشن داخل کی جاتی ہے. قرارداد کیا ہے؟ ایک بیان ہے, ایک بیانی ہے, ایک سر سیاسی طور پہ اس کی پوائنٹ سکورنگ تو ہے نا, پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں بہت ساری پوائنٹ سکورنگ. بٹ یہی تو کہہ رہا ہوں جہانگیر صاحب, آپ یہ سوچیں کہ حیثیت بھی تو ہے اس ملک کا کیا مطلب, جب ہم بات کرتے ہیں کہ آزاد عدلیہ کی, ایک خود مختار عدلیہ کی, پھر عدلیہ تشخص کی, جب ایک ملک کی پارلیمان ہی اس کے اوپر پلیٹ فارم ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوتا ہے, سارے فیصلے دنیا بھر میں وہیں سے ہوتے ہیں. اب آپ اس کو آپ تذبذب میں رکھیں گے. آج خواجہ آصف کو بیان بہت اچھا لگ رہا ہے کہ بھئی یہ وہ اس نے اس کو ایسا کہہ دیا. کل تک جو مختلف انداز میں بڑے زبردست بھاری الفاظ سے ان کو نوازا جا رہا تھا. یہ بتائیں, یہ طے کریں, کوئی سمجھدار, کوئی مومنانہ بصیرت ہوتی ہے, ایک لیڈرشپ ہوتی ہے, اس کی ایک تھاٹ اور ڈیسیجن ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ سارا معاملہ فلور آف دا پارلیمنٹ پہ ڈسکس ہوگا, اس میں تقاریر ہوں گی, اس میں سیاسی جماعتیں اپنا رد عمل دیں گی, پھر
تحریک انصاف دے گی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, ساری جماعتیں جب اپنا اس کے اوپر رد عمل دیں, سر یہ پاکستان کیا امیج سامنے جائے گا اس کے اوپر؟ ایک بات میں بتا دوں آپ کو, جیسے یہ پارلیمنٹ میں جائے گا سب کو اپنا اپنا خیال آ جائے گا کہ کل یہ جو ہم پہ غداری بھی چل سکتی ہے, ہم کو جو نکالا بھی جا سکتا ہے, اور آپ حیران ہوں گے کہ جو اس طرح اتحاد ہے, ان میں سے بھی سینکڑوں یہ بول رہے ہوں گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور مخالف تو مخالف ہی ہیں. یہ چل ہی نہیں سکتی. یہ ایک بوم بوسٹ پیدا کرنے کے لیے, ایک ماحول پیدا کرنے کے لیے, ایک جوش خروش کے ہم حالت جنگ میں ہیں, حالت جنگ کا رنگ دینے کے لیے ان کو خود بھی معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہو سکے. جب یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کا آؤٹ کم ان اینی وے وہ ڈیزائرڈ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس سے کہیں نہ کہیں پاکستان کے اداروں کی بات آئے گی. میں پارلیمان کی تقدس کی بات کر رہا ہوں, میں اداروں کی بات کر رہا ہوں. سر یہ اداروں کا ٹکراؤ یہ ایک اچھا عمل ہوگا؟ بھائی اداروں کے ٹکراؤ کے لیے ہے کہ اداروں کے پاس اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے. سیاسی جماعت جہاں پہ ہوگی وہاں ایجنڈا تو ہوگا. سیاسی جماعت کی آپ بات کر رہے ہیں, اداروں میں بہت سارے آتے ہیں, سٹیک ہولڈر آتے ہیں. میں پارلیمان کو بھی شامل کر رہا ہوں نا سر. پارلیمنٹ کو تو آپ شامل کر رہے ہیں, لیکن پارلیمنٹ تک یہ محدود ہے. کئی چیزیں ہوتی ہیں, بیوروکریسی بھی اس میں ہوتی ہے, بالکل صحیح ہے, بہت ساری ٹیکنوکریسی بھی ہوتی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ بھی کی بھی مثالیں موجود ہیں ہمارے اس میں. تو آپ کیا کر رہے ہیں, سابی اسٹیک ہولڈر سب سے بڑی تو اب تک یہی نہیں طے ہو پایا کہ مملکت کا مفاد کیا ہے. مملکت کا مفاد یہ ہے کہ آپ ادھر سے ادھر گوٹے کھیلتے رہیں اور چلتے رہیں اور پیٹتے رہیں ایک دوسرے کے گوٹے, اور اپنی کامیابی کا جشن منائیں. اس کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ حکومت کی جانب سے ڈیلے ٹیکٹک ہے, اور حکومت اگر یہ ڈیلے ٹیکٹک میں کچھ حد تک کامیاب, ڈیلے ٹیکٹک ضرور ہوگی, یہی ہوتا ہے, لیکن نتیجہ سے نظر آ رہا ہے بھیانک کھائیے آگے. یہ ڈیلے ٹیکٹکس کے چکر میں بہت کچھ لوز کر جائیں گے, لوز جو کرے گی حکومت کرے گی, لوز کر جائیں گے. دوبارہ ریکانسٹیٹیوٹ کرنا چاہیے. ریکانسٹیٹیوٹ کا مطلب نہیں کہ نیا آئین لکھ دیں. یہ بالکل نئی صورتحال, یہ آپ نہیں سن. اگر لیٹ سپوز کل کو میں جو بھی ایز پر سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے, پارلیمان میں ہم دیکھتے ہیں ریزرو سیٹ بھی تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں, ایک بڑی تعداد تحریک انصاف کی ہے. دوسرا نے حکومت کے اوپر وہ فارم 45 فارم 47 کی تلوار وہ لٹک رہی, کیونکہ بہت سارے معاملات ہیں, جس کی بہت ساری سیٹیں ہیں جن کے اوپر ابھی تک حکومت اپنے فارم 47 فارم 45 پوری طور پہ سبمٹ نہیں کر سکی. اگر یہ کچھ رہتا ہے تو ایسے میں حکومت کیسے چلے گی؟ اب آپ دیکھیں بڑے بڑے فیصلے آئے, 47 پہ فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ اس کو پٹیشن جو ہے کہاں ہے؟ اور کیا ہمارے چیف جسٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے سپریم کورٹ کے کہ وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے جب اس کو ہوگا. یہ چیزیں سمجھنے کی ہے. اسی کو کیوس کہتے ہیں, اسی کو الجھاؤ کہتے ہیں, اس کو سلجھاؤ. میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے جن کی موجودگی میں سارے الیکشنز ہوئے اور یہ سارا پروسیس ہوا, اس کو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا. یو سیئنگ دیٹ یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا, پہلے سے ہوم ورک کے طور پر رہنا چاہیے تھا کہ گیون سچویشن میں ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا, ان کا سامنا ہم کیسے کر سکیں گے. ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس کیونکہ فیبروری میں الیکشنز ہوئے نا, فیبروری میں الیکشنز ہوئے, تقریباً آج 6 ماہ تو گزر چکے ہیں, 6 ماہ گزر چکے ہیں, حکومت بن چکی ہے, اس میں یہ تعین نہیں ہو سکا. چھوٹی جو نا انہوں نے زیرہ رکھا ہوا ہے اونٹ کے لیے, چھوٹی چھوٹی, جیسے کسی ایک سیٹ کے اوپر بھی یہ صورتحال نہیں ہے نا جہانگیر صاحب. یہ تو خود ایک پورے پروسیس کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے. جب یہ ہو جائے گا, جو یہ سیٹیں جو ریزرو سیٹیں اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا, تو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سیٹیں تو آ گئی ہیں, ان کی سیٹیں بڑھ بھی گئی ہیں, اور پھر گیپ بہت کم رہ جائے گا. پھر جو ہے پھر دوسری مولانا فضل الرحمان جیسے ایسی 10-20 جماعتیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ فارم 47 کا مسئلہ حل کیا جائے, اور اس کے تحت جماعت اسلامی کا پورا دھرنا اس بنیاد پہ. ٹھیک ہو گیا جہانگیر صاحب, یہ آپ نے اپنا موقف دیا, ہمارے پروگرام میں اپنا وقت اپنے اختتام پہ پہنچا. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آگا. جہانگیر صاحب اسٹوڈیو سے چل رہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنے میزبان ان کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن.